वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। आज हम बात करेंगे इंडियन इलेक्शन पर। अ, इंडिया में एक अदारा है लोक नीति, उन्होंने एक सर्वे किया है विच इज़ प्री पोल सर्वे। और उस सर्वे के मुताबिक इंडिया में ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी की जो शोहरत है और जो उनके दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनने की जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। एवरीबॉडी नोज़ दैट। उनकी परफॉर्मेंस हर लिहाज से बहुत काबिल फ़ख्र रही है इंडियंस के लिए। और नरेंद्र मोदी भी खुद बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो नया एक जो इलेक्शन है, जिसकी शुरुआत परसों से हो जाएगी इंडिया में, तो वो बहुत कंफर्टेबली वो समझते हैं कि ये इलेक्शन वो जीत जाएँगे। अ, ये बात ऑब्वियसली सर्विस में भी बहुत तवातर के साथ सामने आई है, लेकिन इस तमाम जो ऑप्टिमिज़्म है, अ, इसके पैरेलल एक और ऑप्टिमिज़्म जो है, एक और रियलिटी जो है, ऑप्टिमिज़्म तो खैर गलत लफ्ज़ होगा, एक और रियलिटी जो है, वो पैरेलल चल रही है और वो रियलिटी है इंडिया में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और लैक ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। बहुत हैरत की बात होती है एक ऐसी इकोनॉमी जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, जिसका अभी जो पिछला क्वार्टर गुज़रा है उसमें यूके के बाद इंडिया वाज़ द ओनली इकोनॉमी व्हिच ग्रू बाय 8.5%। यानी कि बहुत ही रोबस्ट जो है वो ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सर्वे ये बताएँ कि इंडिया में जो नौजवान नस्ल है वो बहुत परेशान है और उसका जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है, यानी 65% ऑफ द पीपल ऑफ द अर्बन एरियाज़ इन इंडिया वो बहुत परेशान है इस हवाले से कि उनके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं। अगर आपको याद हो, तो जब इज़राइल और ग़ज़ा की जंग स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई थी, कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसमें ये देखने को मिला था कि इंडियंस जो हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में जो जॉब्स निकली थी इज़राइल में, क्योंकि ग़ज़ा के जो लोग हैं, वो इज़राइल जाकर जॉब्स किया करते थे। तो जब ये जंग स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियसली वो एक पूरा जो सिलसिला था, वहाँ के लोग जो इज़राइल में जाकर काम करते थे, वो सिलसिला ख़त्म हो गया। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इज़राइल में निकली। तो उसको जब उसको जो अप्लाई था, जिन लोगों ने किया, उसमें से बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तानियों की थी, ये हमने सबने देखा है। और और भी बहुत सारे शवाहिद, एविडेंसेस हैं जो इस चीज़ को कोरैबोरेट करते हैं कि इंडिया में इस वक़्त अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है नौजवानों के लिए। और बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ आती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि इंडिया के जो मैं बात कर रही हूँ व्हाइट कॉलर्स जॉब की। इंडिया के जो नौजवान हैं, वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बहुत सारे लोग जो है वो उनकी फ़ॉरेन वो जो अ, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो अप्लाई करते हैं, उसके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें अपीयर होते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि वो जॉब ऑब्वियसली वो समझते हैं ज़्यादा सिक्योर है और उसके मिलने का भी इम्कान उनको ज़्यादा है। लेकिन इसके मुकाबले में अ, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, उसका बहुत बुरा हाल है। देखिए, इंडिया की जो आबादी है, इस वक़्त 1.4 अरब लोगों पर मुश्तमिल है, 1.4 बिलियन। और इसमें से जो आधी आबादी है वो 30 इयर्स से बिलो है। ये वो एज होती है जिसमें ऑब्वियसली लोग अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, वो डिसाइड कर रहे होते हैं उन्होंने कौन-सी फ़ील्ड अपनानी है, कौन-सा करियर उन्होंने अडॉप्ट करना है, अ, तालीम उन्होंने कौन-सी हासिल करनी है। इवन कुछ लोग तो अपनी फैमिली जो है उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं और कितना उन्होंने कमाना है, उनके गोल्स आज से 5 साल के बाद उनके गोल्स क्या होंगे, वो किस जगह पर अपने आप को पोज़ीशन करते हैं। देखिए, और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एग्ज़िस्टिंग जो आपकी सिचुएशन होती है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है ना, जो आप फ्यूचर को डिज़ाइन करते हैं। तो अभी जो हालात वहाँ हैं वो ये है कि जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इंडिया जो एप्पल वहाँ आ रहा है, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लगने सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री का हम बारहा सुनते हैं और बहुत शोर है और बहुत उसके ऊपर बात भी की जाती है। उसके बाद डेल है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। पिछले दिनों हमने अपने व्लॉग में बात की कि एलन मस्क जो है वो भी टेस्ला जो है वो लेकर आ रहे हैं और इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं,
یورپ میں بہت ساری الائنسز ہیں جو انڈیا میں انٹرسٹڈ ہیں بزنس کرنے کے لیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی منصوبے ہیں جن کو بڑے فین فیئر کے ساتھ مودی جی نے نریندر مودی نے جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، یا جن کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، یا جن کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے جو قصے سامنے آتے ہیں، وہ ابھی شاید ابھی میچیور ہونے میں ان کو بہت ٹائم لگے گا. سال، 2 سال، 3 سال لگیں گے. اور ان دا مین ٹائم جو ہے وہ گیپ ہے، اور جس میں وہ ایسا گیپ ہے جس میں ابھی جاب اپرچونیٹیز جو ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں. ابھی ہم لوگ جب ڈیجیٹل انڈیا کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن ابھی میرے سامنے سے میں شیئر بھی کروں گی آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اس کے مطابق انڈیا میں جو آدھی جو آبادی ہے ابھی تک اس کو ایکسیس ہی نہیں ہے انٹرنیٹ کا. تو ڈیجیٹل انڈیا تو ہے ہی ہے، لیکن ابھی بھی انڈیا کو ترقی کرنے کے لیے بہت سارے مراحل جو ہے وہ پار کرنے ہیں، عبور کرنے ہیں. اور پروبلی نریندر مودی بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ 2047 ابھی بہت سال باقی ہیں، 25-30 سال باقی ہیں انڈیا کے لیے ٹو بیکم اے ڈیولپڈ کنٹری. تو ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ایک بہت ہی سیریس بات ہے، کیونکہ نوجوانوں کے لیے اگر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہ ہو تو اس سے ظاہر ہے ایک ڈسسیٹسفیکشن کریٹ ہوتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے، اور دوسری ڈسسیٹسفیکشن جو امپلائمنٹ کے ساتھ جو سروے میں سامنے آئی ہے وہ انفلیشن. پیپل آر ویری ورڈ کہ پرائسز جو ہے وہ بہت ہائی ہیں، مطلب مہنگائی ہے انڈیا میں، وہ اس حوالے سے بہت تشویش ہے ان کو. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار نے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کام نہیں کیا کہ وہ پرائسز کو جو ہے وہ نیچے لانے کی کوشش کرتے. تیسری چیز جو کنسرننگ ہے، جو پول سروس میں سامنے آئی ہے، وہ کرپشن ہے. 55% جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں بہت زیادہ کرپشن ہے، اور اس کو ختم کرنے کا کوئی جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، سدے باب نہیں کیا جا رہا. اچھا، اب ایک اور انٹرسٹنگ بات جو اس سروے میں سامنے آئی ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس کی بھاگ دوڑ ساری کی ساری ہو، کہ وہ وکاس کی بات کرتا ہو، گروتھ کی بات کرتا ہو، انڈیا کو جو ہے وہ سپر پاور بنانے کی بات کرتا ہو، انڈیا کو جو ہے وہ ریجنل پاور بنانے کی بات کرتا ہو، اور اکانومی جو ہے اس کے حوالے سے اس کا سارا جو پروگرام ہے وہ اکانومی بیسڈ ہو. لیکن اس کے باوجود جو سروے کے مطابق جو نریندر مودی کی سب سے زیادہ شہرت ہے، وہ اس کی وجہ اکانومی نہیں بلکہ اس کی وجہ رام مندر ہے. اور یہی وہ میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا ڈسپیشنیٹ ہو کر سوچا جائے تو میرا خیال ہے کہ نریندر مودی نے جو اپنی ساری کوشش بھی ہے وہ میرا خیال ہے ریلیجیس جو سینٹیمنٹس ہے ان کو سولیڈیفائی کرنے پہ لگائی ہے، اور شاید اس کا ہی انہیں سمر جو ہے رزلٹ جو ہے وہ انہیں پازیٹیو ملا ہے. کیونکہ اگر ہم 10 سال کی جو نریندر مودی کی گورننس کو دیکھیں، اسٹائل آف لیڈرشپ دیکھیں، ان کا جو نیریٹو دیکھیں، اور پھر وہ پچھلے جو اس سے پہلے کے 5 سال جو انہوں نے گجرات میں ایز اے چیف منسٹر رہے، تو ان کی ایک اوور آرکنگ جو پکچر ہمارے سامنے آتی ہے پرسنالٹی کی، اور جو ان کا لیڈرشپ سٹائل ہے، اس میں ریلیجن کا بہت بڑا ہمیں ہاتھ نظر آتا ہے. حالانکہ نریندر مودی خود کہتے ہیں کہ ہندوازم از ناٹ اے ریلیجن، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہندوازم کو ایک ریلیجن کا جو ہے پیراہن، یعنی کہ اس کو ریلیجن کا جو ہے کلوک جو ہے وہ پہنایا جا سکے. اور انہوں نے بلکہ بہت جگہوں پر اپنے آپ کو لارجر دین لائف، اپنے جو دیوی دیوتا ہیں ان سے بھی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ہے کہ وہ obviously مطلب میں نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایک پورٹریٹ آیا تھا جس میں رام جی کی تصویر ہے اور ساتھ ہی نریندر مودی کی ہے. نریندر مودی کی تصویر جو ہے وہ بہت 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 بڑی ہے اور بہت اوور پاورنگ ہے رام جی کی تصویر کے مقابلے میں. تو اس پر بھی بہت بحث ہوئی تھی کہ یہ بھی ایک اوتار بننے کا جو ہے ایک نشہ ہوتا ہے ایک لیڈر میں اندر، وچ از کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وی ہیو دی پاور. ہمارے پاس ایک میجک وینڈ ہے جو کہ ایک ڈائٹی کے پاس ہوتی ہے، ایک گاڈ کے پاس ہوتی ہے، خدا کے پاس ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ہمیں الیکٹ کیا، ہمیں سلیکٹ کیا، ہمیں موقع دیا دوبارہ گورننس کرنے کا،
تو ہم آپ کی اسی طرح سے حفاظت کریں گے جس طرح سے ایک خدا جو ہے، ایک ڈائٹی جو ہے، ایک سمجھ لیں جو پالن ہار جو ہے وہ اپنی رعایا کے یا اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ کرتا ہے. تو نریندر مودی نے ایک اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندتوا کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بہت زیادہ پمپ کیا گیا، اس کو بہت زیادہ اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا پنپنے کے لیے، اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ڈیولپ ہونے کے لیے. اور اس میں پھر اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی اپنے پچھلے دنوں، اب ہم اس کی ایک ریفلیکشن میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ بہار کے جو اپوزیشن لیڈر ہے لالو یادو، ان کے بیٹے جو ہیں تیجسوی یادو، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ جہاز میں جا رہے ہیں اور مچھلی کھا رہے ہیں. تو نریندر مودی نے اس کو بھی ٹونٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے ہندوؤں کا جو ماंس نہیں کھاتے. تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے اس ویڈیو کو بھی ایک ڈسیسو پالیسی کے طور پر لیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو مسلمانوں کو اپیز کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہندوؤں کو طنز کر رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو نریندر مودی جو ہے ان کی جو پالیٹکس ہے وہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ دیکھیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں تو ایک رپورٹ پچھلے دنوں میرے سامنے سے گزری، ڈان میں بلکہ چھپی تھی، جس میں رامپور ایک اتر پردیش کا علاقہ ہے اور وہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے وہاں، لیکن اس وقت جو ان کا ریپرزینٹیٹو کھڑا ہو رہا ہے اس لوک سبھا کے چناؤ میں، ہی از اے ہندو. تو اور یہ بہت زیادہ مطلب ابھی تک ہم بی جے پی پہ کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جتنے بھی مسلمان لیڈرز ہیں ان کو بائی ڈیزائن کہہ لیجئے، ان کو یا تو ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، یا ان پر الزام ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یا ان پر الزام ہے کہ وہ وومنائزرز ہیں، یا ان پر الزام ہے کہ وہ بھتہ خور ہیں، یا ان پر الزام ہے وہ کرمنلز ہیں. پچھلے دنوں مختار انصاری نامی ایک لیڈر تھا جس کی جیل میں ہتیا ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی. کہا تو جا رہا ہے کہ ان کو سلو پوائزن دے کے مارا گیا. اسی طرح اور بھی یہ رامپور کے ہی ایک جو پہلے یہاں کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہوا کرتے تھے وہ بھی اب جیل میں ہیں، ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. ان کے اوپر بھی اسی طرح کے ٹیررزم کے، بھتہ خوری کے، کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں. اور یہ تواتر کے ساتھ ہی اکراس دا بورڈ جو ہے وہ انڈیا میں ہو رہا ہے اور ایک ہوا پیدا کی جا رہی ہے، ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ عام انڈین سے بھی بات کریں تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو جو ریفلیکشن ہے مسلمانوں کی وہ ایسے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ وومنائزرز ہیں، وہ مسلمان جو ہیں وہ لسٹ کے مارے ہوئے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ناکارہ ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ان کے اندر محنت کرنے کا شوق نہیں ہے، مسلمان جو ہیں وہ بہت بدکردار لوگ ہیں. اور اس کام کے لیے جو سب سے جو ٹول استعمال کیا ہے وہ انڈیا میں رہتے ہوئے جو ایکس مسلمس ہیں، اور ان میں بہت سارے سوشل میڈیا پر کچھ خاتون ہیں، وہ تو خیر بہت ہی زیادہ مطلب ان کو ٹکٹ تو نہیں ملی اس بار بی جے پی کی، انہوں نے اتنی کوشش بھی محنت بھی کی لیکن وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتی ہیں اور مسلمانوں کی جو ہے وہ بےخکنی انہی کے ہاتھوں ہوتی ہے. اور یہ ایک بائی ڈیزائن ہے نا، obviously یہ ایک میکنزم ہے کہ آپ مسلمانوں سے مسلمانوں کو ذلیل کروائیں تو اس کی افیکٹیوٹی جو ہوتی ہے، اس کا جو افیکٹونیس ہے، اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے obviously کہ بھئی ایک بندہ ہے وہ تو وہ اپنے مذہب کے بارے میں کہہ رہا ہے تو obviously کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی بات تو سچ ہوگی، چاہے اس بندے کے کریڈینشلز کچھ بھی ہوں، اس کی اپنے مذہب کے بارے میں سمجھ کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح ہمارے بہت سارے پاکستان میں بھی لوگ ہیں جو اس وقت انڈیا کا اس طرح ہاتھ بٹا رہے ہیں، مطلب مسلمانوں کو روز وہ اپنے یوٹیوب چینلز میں نیچا دکھاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا اس طرح سے نیریٹو رہتا ہے. لیکن یہ ایک obviously اس پہ بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس پہ بہت سارا ریسورسز بھی جاتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھپتے بھی ہیں، استعمال بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک جنرل جو ڈویسو پالیسی ہے بی جے پی کی، وہ بڑی کامیاب رہی ہے اور ان کے حوالے سے کامیاب رہی ہے. لیکن اگر ہم فورسی کریں تو انڈیا بھی آہستہ آہستہ اس ڈگر پر جا رہا ہے جس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جس پہ پاکستان چلا تھا، یعنی کہ جب آپ اپنے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا
اتنا ایکسٹریمزم کی طرف لے جائیں گے، انتہا پسندی کی طرف لے جائیں گے، کسی ایک مذہب کے خلاف، کسی ایک عقیدے کے خلاف، کسی ایک سوچ کے خلاف ان کے اندر زہر اور نفرت پیدا کر دیں گے، تو وہ نفرت اور وہ زہر اور وہ جو لاوا ہے وہ پھر جب اپنا راستہ بناتا ہے، نکلتا ہے، تو وقتی طور پر تو وہ چلے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسپل اوور ہوتا ہے اور پھر اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں رہتی، وہ ہر طرف جاتا ہے، وہ اپنی لپیٹ میں پھر ہندوؤں کو بھی لے لے گا، وہ اپنی لپیٹ میں پھر جو اس لاوا جس شخص کے اندر ہے، جس کے اندر اتنی نفرت ہے، اس کے ساتھ وہ سہمت نہیں ہوگا، اس کی بات کو وہ مانے گا نہیں، اور اس کے نیریٹو پر جو ہے وہ کوشچن ریز کرے گا۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ نریندر مودی بے شک وہ الیکشن میں ان کی کامیابی ہو سکتا ہے بہت پرسنٹیج ہائی ہے، لیکن کچھ ریالٹیز جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا وہ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ریالٹیز جو ہیں وہ جیسے بہت سارے پارلیمنٹیرینز کہہ بھی رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹیبل ٹرن بھی کر جائے، ہو سکتا ہے یہ جو فیکٹرز ہیں وہ ڈومینیٹ کر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی کا جو ایک ہے کہ اس بار 400 پار وہ پورا نہ ہو، اور ایک ہنگ پارلیمنٹ دوبارہ سے انڈیا میں دوبارہ سے بنانی پڑ جائے، اور جب ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو آبویسلی بہت سارے ریسٹرینڈ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے کھل کر جو ہے وہ بی جے پی شاید پھر دوبارہ سے کام نہ کر سکے، جس طرح وہ بہت سارے شاید قوانین میں ترامیم لا کر وہ انڈیا کو شاید مزید ایک ہندو اسٹیٹ بنانے کا جو ان کا شاید خواب ہے وہ دیکھیں دو طرح کے نیریٹو ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مودی یہ چاہیں گے کہ وہ ایک بہت ہی اچھی لیگسی اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں، ایک ایسی لیگسی، ایک براڈ مائنڈیڈ، ایک بہت ہی اوپن مائنڈیڈ، ایک ویلکم کرنے والا جو لیڈر ہے، اور دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسا لیگسی چھوڑ کے جائیں جس میں وہ انڈیا کو ایک واقعی تو ایک جو ہے وہ ہند یہ ہے obviously اب تو یہ ساری بات 4 جو ہے وہ جون کو ہی پتہ چلے گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ السلام علیکم۔